अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आज अपने दोबारा एक नए टॉपिक के साथ नमाज नबवी सही हदीस की रोशनी में लेके आपके साथ हाजिर हुई हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नमाज के ममनू औकात। सैयदना चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर सहाबा किराम से रवायत करते हैं कि ये तर्जुमान का ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज के बाद नफल नमाज पढ़ने से मना फरमाया हत्ता कि सूरज ज़ाहिर हो जाए, और नमाज असर के बाद भी नफल नमाज पढ़ने से मना फरमाया हत्ता कि सूरज गायब हो जाए, क्योंकि सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान से निकलता है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बात बयान की गई, चूँकि हमने अपने बड़ों से पहले भी सुना है कि फजर के बाद वो कहते हैं कि कोई नवाफल अदा नहीं करने, सजदा ना किया करें। फजर की नमाज जब हम अपने फ़र्ज़ अदा कर लेते हैं उसके बाद सजदा जो है वो बड़े कहते हैं ना अदा करें, सजदा ममनू है। इसी तरह असर के फ़र्ज़ अदा करने के बाद सजदा ममनू है। और एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि बाकी सब नमाज़ों के बाद सुन्नतें या नवाफिल आते हैं, लेकिन ये जो दो ऐसी नमाजें हैं जिनके पहले सुन्नतें हैं और उसके बाद हमारे फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ के बाद कोई और सुन्नत और कोई और नवाफिल नहीं होते। तो यहाँ पे ये चीज़ वाज़ह क्लियर की जा रही है कि इन दो नमाज़ों के बाद सजदा जो है वो ममनून करार दिया गया है। ठीक है, सजदा हम पे लाजिम नहीं है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, इसकी रीज़न क्या है। कौन सी दो नमाजें हैं? फजर की नमाज, जब हम उसके दो फ़र्ज़ अदा कर लेते हैं ना सुन्नत के बाद, तो उसके बाद हमें कोई भी सजदा अलाउड नहीं है। कब तक? जब तक सूरज नज़र ना आ जाए, जब तक सूरज तुलू ना हो जाए। क्योंकि उसके बाद तो आपको पता है चाश्त की नमाज अदा करते हैं सारे, और भी नमाजें इस तरह अदा करते हैं। लेकिन जब तक सूरज नज़र नहीं आ रहा, आपने फजर नमाज के बाद कोई और रखते, कोई और नवाफल अदा नहीं करने। बिल्कुल ऐसे ही जब असर की नमाज का वक़्त होता है, असर की नमाज के बाद जब तक सूरज प्रॉपर गुरूब नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक आपने असर की नमाज के बाद कोई भी और सजदा, कोई भी और सुन्नत, कोई भी और नवाफिल अदा नहीं करने। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान से निकलता है। अब देखो, सूरज जो है सुबह निकल रहा होता है, ठीक है, तो शैतान के दो सींगों के दरमियान से निकल रहा होता है, ठीक है, जब उसने वहाँ से तुलू होना होता है। सेम एज इट इज़ जब असर टाइम उसने गुरूब होना होता है, तब भी वह शैतान के दो सींगों के दरमियान गुरूब हो रहा होता है, एग्जैक्ट उसके दरमियान में होता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, ठीक दोपहर के वक्त भी नमाज पढ़नी मना है। ठीक दोपहर का मतलब 12 बजे का वक्त जो होता है, एग्जैक्ट हमारा दिन का टाइम जो होता है। दिन इसी तरह आधे आधे होते हैं ना, रात के 12 बजे से अगला दिन शुरू हो जाता है, और फिर दोपहर के 12 बजे वो दिन आधा होता है। ठीक है, आधे दिन में, यानी एग्जैक्ट दिन टाइम ठीक दोपहर के वक्त यानी नमाज नहीं पढ़नी। क्योंकि उस वक्त भी, अब देखें, जो सूरज है वो दो, पहले तो तुलू हो रहा होता है जी, बाद में ग्रूब हो रहा होता है, लेकिन जब दोपहर का वक्त होता है वो दो सींगों के बिल्कुल टॉप पे होता है, बिल्कुल सिरे पे, तब भी हमें नमाज अदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद नमाज पढ़ने से मना फरमाया, इला ये कि सूरज बुलंद हो, कि जब सूरज बहुत ज़्यादा बुलंद हो, ठीक है, यानी जब वो बुलंद हो रहा है, बाद में उसने ग्रूब होने की साइड पे चले जाना होता है ना, तब भी नमाज पढ़ने से मना फरमाई। यानी ये वो वक्त है कि हमें जो फजर की नमाज है ना, जैसे ही अजान हो हमें फ़ौरन अदा कर लेनी चाहिए। सेम एज इट इज़ जैसे असर की अजान हो हमें फ़ौरन अदा कर लेनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम ये होता है सूरज तुलू हो रहा होता है, सूरज ग्रूब हो रहा होता है, हमें ना एग्जैक्ट उनकी चीज़ें पता नहीं चलती कभी कभी कि हाँ ये टाइम है कि सूरज प्रॉपर ग्रूब होने लगा, तो अब हमने नमाज अदा नहीं करनी। या सूरज तुलू होने से पहले, कहते हैं ना कि सूरज तुलू होने से पहले जल्द से जल्द उसकी पहली रोशनी नज़र आने से पहले, उसकी एक किरण नज़र आने से पहले आपको नमाज अदा कर लेनी चाहिए। तो इसलिए ये दो नमाज़ों पे थोड़ी ज़्यादा इस चीज़ की ध्यान रखना होगा कि हमें सूरज से पहले, सूरज तुलू होने से पहले और सूरज ग्रूब होने से पहले पहले हमें नमाज़ें अदा करनी है। और ये देखें ना, जब 4 बजे हमारी असर की अजान हो रही है, हम उसको ले जाते हैं इतना लंबा कि 6 सवा 6 दूसरी अजान होनी होती है, हम उसको 5:45 पे पढ़ रहे हैं। हालांकि वो टाइम होता है सूरज ग्रूब होने का, वो प्रॉपर उस वक्त ग्रूब हो रहा था, वो ममनू वक्त होता है, लेकिन जब हम तब नमाज़ें अदा कर रहे होते हैं, पहले 1.5-2 घंटे हम वैसे ही सुकून में बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट है, इस हदीस से ज़ाहिर है कि असर के बाद नमाज की ममानत मुतलक नहीं है। नाचा सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद दो रकतें पढ़ी। आपसे इसकी वजह दरियाफ्त की गई तो फरमाया, बात यह है कि मेरे पास कबीला अब्दुल कैस के लोग अहकाम दीन सीखने के लिए आए थे। उन्होंने इनके साथ मेरी मसरूफियत ने मुझे ज़ोहर के बाद की 2 सुन्नतों से बाज रखा,
بس یہ وہی 2 رکھتے ہیں جو میں نے عصر کے بعد پڑھی. اب دیکھیں یہاں پہ اس چیز کی نفی کی جا رہی ہے, یہاں پہ اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ 2 رکھتے عصر کے بعد انہوں نے ادا کی ظہر کی. ٹھیک ہے, اب یہاں میں آپ کو نیکسٹ بتاتی ہوں. یہ ہے ویلڈ احادیث. ٹھیک ہے, یہ ضعیف احادیث نہیں ہے, یہ صحیح احادیث ہے. یہاں پہ دیکھیے گا یہ خفیف احادیث ہے, ہلکی احادیث یہ والی. تو اوبیسلی ہم نے ضعیف احادیث کو نہیں نہ دیکھنا, ہم نے صحیح احادیث کو دیکھنا ہے. نیکسٹ کیا, ابن قدامہ نے عصر کے بعد جو سنتوں کی قضاء پہ جواز دلیل بھی تھی کہ عصر کے بعد جو ممانت خفیف ہے, ہلکی ہے, کیونکہ اس کے مقابلے میں سنتوں کی قضاء کے جواب کے حدیث بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جو قضاء انہوں نے کہا ہے کہ سنتیں پڑھنی چاہیے, وہ اس کی یہاں پہ احادیث بھی بیان کی گئی ہے, لیکن وہ خفیف احادیث ہیں, یعنی وہ ہلکی احادیث ہیں, ضعیف احادیث ہیں. اور یہ اچھا ہاں, یہاں پہ زمانے کا بھی فرق آ جاتا ہے. لوگوں سے سن کے جو چیزیں بیان کرتے تھے وہ یہ اس طرح ہوتی تھی کہ وہ خفیف ہلکی احادیث ہوتی تھی. لیکن یہ ہمارے اچھا یہاں پہ انہوں نے اولیاء کرام نے یہ دیکھے رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے یہ سنی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارے صحابہ کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے, یہ ان کے قول ہیں, یہ ان کی باتیں ہیں, قول نہیں ان کی باتیں ہیں, ان سے روایت کی گئی ہیں, وہ راوی ہیں اس چیزوں کے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہیں یہ ضعیف احادیث ہے, یہ جو ہے یہ صحیح احادیث ہے. اس احادیث کو بتایا گیا ہے کہ اگر بحث ہو رہی ہوتی ہے, کوئی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ باتیں اس میں اس حساب سے ہے کہ یہ دلیلیں جو ہیں یہ ضعیف ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ یہاں پہ آ جاتے ہیں. فجر کے بعد ممانت کا آغاز طلوع فجر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نے فجر کی جو ممانت ہے نا اس کی, یعنی سنتیں اور اس کے بعد کوئی بھی سنت نوافل ادا کرنے کا منع کیا گیا, وہ طلوع فجر سے ہی ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ نے سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ نے یہ نماز ادا کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب فجر طلوع ہو گئی تو فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی نوافل ممنوع ہے, یعنی سنتیں آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور ہاں ایک اور کام ہوتا ہے, کچھ لوگ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نا فرض ادا کر لیتے ہیں, ہم سنت ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مطلب چھوڑنے کے لیے سنت کو چھوڑ دیتے ہیں نا کچھ لوگ. اچھا سنتیں موقعہ ہوتی ہیں, کچھ غیر موقعہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو لوگ اس حساب سے کہ چلے کوئی نہیں ہم 2 فرض پڑھ لیتے ہیں, ٹائم کم رہ گیا. لیکن سنت آپ کو ادا کرنی ہی کرنی ہے. آپ سنت پڑھیں اور اس کے بعد آپ فرض پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے فرض پڑھ لیے اس کے بعد آپ کا دل کیا تو آپ سنت پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. نیکسٹ ہے عصر کے بعد کی ممانت. یہاں پہ آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے طلوع آفتاب کے آغاز سے پہلے نماز کی فجر کی 1 رکعت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے. اب یہاں پہ دیکھیں ہم نا کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, لیٹ اٹھا جاتا ہے ہم سے, تو ہم نا لیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے کیا ہوتا ہے نماز کی 1 ہم رکعت پڑھنی شروع کر دی, ہم نے فرض پڑھنی شروع کر دیا, کہ ہم نے سنت پڑھنی شروع کر دی, اس میں 1 رکعت پڑھ لی, سورج طلوع ہونے لگ گیا, سورج کی ایک کرن نظر آ گئی, تو ہم نے وہاں پہ اپنی نماز چھوڑنی نہیں ہے, ہم نے اس کی دوسری رکعت پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس نے فجر کی نماز پا لی, یعنی جس نے ایک نماز اپنی 1 رکعت پہلے پڑھ لی اور دوسری سورج کی کرن طلوع ہونے تک ہوتے ہی پڑھی, تو اس نے سمجھو پوری نماز پڑھ لی. یہ ہمیں تھوڑی بہت ریلیکسیشنز دی گئی ہیں اس کا, اور ہمیں یہ یہاں پہ دین سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ بے شک اس چیز کو ممنوع قرار دیا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے آدھی نماز ہی چھوڑ دینی ہے, نماز آپ نے پوری پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے. اسی طرح جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی 1 رکعت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کریں, اس نے عصر کی نماز پا لی. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ آ گیا. اب نیکسٹ ہے فوت شدہ نمازوں کا حکم. یہاں پہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ جس وقت اسے یاد آئے یا بیدار ہو اس نماز کو پڑھ لے. یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں, سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یہاں روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے, ٹھیک ہے, اس کا کفارہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ جس وقت اسے یاد ہے. اب دیکھیں کبھی کبھی ہم نماز ادا کرتے ہیں, مطلب ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں اور ہم سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سے عشاء کی نماز ادا نہیں ہوتی, اب ہم صبح اٹھ رہے ہیں, صبح ہم فجر کی نماز پڑھیں گے. آپ نے فجر کی نماز پڑھنے اگر تو آپ کے پاس اچھا ٹائم ہے, ٹھیک ہے, آپ نے فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنی قضا نماز جو فوت شدہ نماز ہے, ایک طرح آپ کی عشاء کی نماز ہے, آپ نے وہ ادا کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے اپنی فجر ادا کرنی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ اپنی فجر ادا کریں, اس کے بعد جب آپ ظہر کا ٹائم آئے گا آپ اپنی ظہر ادا کریں. لیکن یہاں پہ یہ چیز بیانی ہے, یہاں پہ یہ ہے
آپ کو جب جاگ آئے، جب ہوش آئے. فجر کی نماز کے وقت ٹائم نہیں ہے. آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد جب بیسیکلی چاشت کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں، آپ اس وقت فجر کو پڑھ سکتے، اس وقت آپ اپنی عشاء ادا کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے آپ نے اسی دن کی ظہر کا ویٹ کرنا ہے کہ ظہر ہوگی تو اس کے بعد میں اس کی ایک قضا نماز ادا کروں یا فوت نہیں. سورج طلوع ہونے کے بعد جب چاشت کی نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس پورا ایک دن پڑا ہوتا ہے. آپ اس دن میں کسی بھی وقت آپ اپنی عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں. اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ اگلی ہی کسی نماز کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے اور اس کا وقت گزر جائے تو جس وقت یاد آئے وہ اسی وقت اپنی نماز پڑھ لے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے، اچھا 2 کنڈیشن ہے نا، سونے کی بھی اور بھولنے کی بھی. ٹھیک ہے. اب یہ لازمی نہیں ہے مغرب کے وقت یا عصر کے وقت، کسی بھی وقت آپ سو سکتے ہیں، آپ کی نماز گزر سکتی ہے تو آپ اس کو فوراً اٹھ کے دوبارہ ادا کر لیں. کلیئر. اچھا، سورج طلوع ہو چکا ہو تو جاگنے والے کو اسی وقت پوری نماز پڑھ لینی چاہیے. یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں، صبح آنکھ ہی ایسے وقت کھلے کہ سورج طلوع ہو چکا. اب یہاں فجر کی نماز کا بیان ہے کہ آپ کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے کہ جب سورج طلوع ہو چکا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے فوراً بعد ہی نماز پڑھ لینی ہے. نہ کہ آپ نے ظہر کا ویٹ کرنا ہے، نہ عصر کا، نہ اگلے دن کی فجر کا ویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ کسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نمازیں چھوٹ گئی ہیں ہم کفارے ادا کر لیتے ہیں، اس طرح ایسا کچھ بھی نہیں. آپ اسی وقت اس کو ادا کریں. قضائے عمرے والی مسئلے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، لہٰذا یہ بدعت ہے. اب دیکھیں قضائے عمری والی، اب یہاں پہ یہ جو ہے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اب اس کو دوبارہ جی یہ کہتے ہیں کہ یہ قضا ہو چکی ہیں، یہ نمازیں جو ہماری قضا نمازوں میں عمر گزر چکی ہے، تو اس کا شریعت میں کوئی نہ کوئی، یہاں پہ شریعت میں کوئی بھی مسئلہ بیان نہیں کیا گیا. لوگ اس چیز کے ریلیٹڈ کوئی بھی بات اپنے سے گھڑ لیتے ہیں، وہ اسلام میں ایک طرح بدعت ہی ہے. ٹھیک ہے. اسلام میں اس چیز کا کوئی بیان نہیں ہے. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں فرمایا، آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا. ایک سفر میں تھے، انہوں نے یہ پوچھا کہ آج رات ہماری حفاظت کون کرے گا، ایسا نہ کہ ہم فجر کی نماز کے لیے نہ جاگیں. اب یہاں پہ حفاظت کا مطلب دیکھیں، یہاں پہ یہ نہیں تھا کہ وہ کہیں جنگ بندی کے لیے یا ان پہ کوئی دشمن حملہ کر دے تو ان کا یہ مطلب تھا کہ یہاں پہ ہماری حفاظت کون کرے گا. یہاں پہ ہماری حفاظت مطلب ان کی نمازوں کی حفاظت کون کرے گا، کون ہمیں فجر کی نماز کے لیے جگائیں گے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا. پھر انہوں نے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر مشرق کی طرف منہ کیا اور کچھ دیر بعد سیدنا بلال بھی نیند سے مغلوب ہو کر سو گئے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میں اس چیز کا خیال رکھوں گا، لیکن کیا ہوا، نیند کی وجہ سے ان پہ نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور وہ سو گئے. جب آفتاب گرم ہوا یعنی سورج طلوع ہوا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ جاگے. ٹھیک ہے. آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا عذر سن کر فرمایا، یعنی ان کی وجہ، ان کے سونے کی جو ریزن تھی کہ وہ کیوں سو گئے تھے، انہوں نے اس چیز کا ریزن سنا. اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. صبح اٹھ کے بیسیکلی ہم نے بہت چیزیں یہ سننا بھی ہے کہ آپ نے اپنی ناک اچھے سے صاف کرنی ہے، آپ نے اپنی ناک اچھے سے صاف کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. آپ صبح اٹھ کے اپنی ناک اچھے سے صاف کریں. وضو میں تو 3 دفعہ ہے ہی ہے ناک میں پانی ڈالنا، اس کے علاوہ بھی آپ صبح اٹھ کے اپنی ناک اچھے سے صاف کریں کیونکہ وہ شیطان کی جگہ ہے. پھر نئی جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور چونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ شیطان کی جگہ، اس وجہ سے ایک طرح شیطان نے غلبہ ڈال دیا ان پہ اور نیند میں وہ زیادہ مغلوب رہے اور ان کو نماز کا ٹائم پتہ ہی نہیں چلا. ٹھیک ہے. پھر نئی جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور سیدنا بلال کو اذان کا حکم دیا. سیدنا بلال نے اذان دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی. باقی لوگوں نے بھی 2 سنتیں پڑھیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے اسے چاہیے کہ جب بھی یاد آئے وہ نماز پڑھ دے. یہ دیکھیں، یہ بھی تو انتظار کر سکتے تھے نا کہ اب آگے چلتے جاتے ہیں، کہیں جب ہم نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے ہم اس کے ساتھ ہی اپنی فجر کی قضا نماز ادا کر لیں گے. ایسا کچھ نہیں. انہوں نے اسی وقت کیا کیا، سورج طلوع ہو چکا تھا، انہوں نے کہیں اور جگہ پہنچ کے انہوں نے اپنی نماز جو ہے وہ ادا کر دی. اب نیکسٹ، یہاں پہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ فوت شدہ نمازوں کو دوسرے دن، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آ گیا کہ کہیں بھی یہ بیان نہیں ہے کہ فوت شدہ جو نماز ہے اس کو دوسرے دن اس کے وقت پر ہی پڑھا جائے، بلکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بالکل واضح ہو گیا کہ نیند سے بیدار ہونے پر فوراً نماز ادا کی جائے. لہٰذا قضائے نماز کی ادائیگی کے بعد کے لیے اس کے بعد والی نماز کے وقت یا اگلے دن اسی نماز کے وقت کا انتظار ہمیں نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے بلکہ اسی وقت ادا کر کے مزید توبہ استغفار اور نیکی میں سبقت لے جانی چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں تک ہمارا یہ ٹاپک تھا کہ فوت شدہ نمازوں کا حکم. یہ یہاں پہ ممنوع ہم نے پڑھی ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھی ہے فوت شدہ نمازوں کا حکم. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. ہمارے نیکسٹ ٹاپک میں ہے سفر میں اذان دے کر نماز پڑھنا اور نمازیں مجبوراً فوت ہو جائیں تو کیسے پڑھنا. تو انشاءاللہ میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ یہاں حاضر ہوں گی. آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی مسئلہ کوئی بھی ہو تو آپ مجھے ان باکس کریں، آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، آپ مجھے کمنٹ کر کے اپنی رائے دے سکتے ہیں. کہیں میں غلط ہو سکتی ہوں تو آپ مجھے ضرور اس چیز کے بارے میں گائیڈ کریں. شکریہ.